बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की ये जो वीडियो है ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ना ही मैंने इसके ऊपर कुछ लिखा है। आज मेरा ना फिल बदी बोलने का दिल कर रहा था, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में मैं काफ़ी जगहों पर एज ए गेस्ट जो है वो कॉलेजेस के अंदर गया हूँ, डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर। वहाँ पर जाने के बाद जो मुझसे ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चे करते थे वो ये, एक तो चलो सब्जेक्ट के बारे में हो गया कि सर हम बायो को कैसे इम्प्रूव करें। दूसरा ये क्वेश्चन करते थे कि सर आप हमें बताएं कि हमें मुल्क से बाहर जाना है, हम किस तरह से जाएं। हमारे पास कोई ऐसा ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, हमारे पास इवन दैट बच्चों को इधर तक पता चल गया, अभी तक वो एफएससी के अंदर हैं, उनको इधर तक नॉलेज आ गया कि सर हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, हमने आइल्स नहीं किया हुआ, हमने ये नहीं किया हुआ, वो नहीं किया हुआ, लेकिन हम फिर भी बाहर जाना चाहते हैं। और इवन कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो कह रहे थे कि सर हम तो गल्फ कंट्रीज के अंदर जो है वो चले जाएंगे आफ्टर एफएससी। तो मेरे लिए ना ये बड़ी एक पिंचिंग बात थी, ये बड़ी हैरान कुन बात थी कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें लोगों का रुझान किस तरफ जा रहा है। स्टूडेंट जो हैं वो मजीद आगे पढ़ने के बजाय वो सोच रहे हैं कि हम काम करें, हम काम करके कुछ अर्न करें, हम बाहर जाएंगे, हम स्टेबल हो जाएंगे। बहुत सारे उनके दोस्त हैं वो कहते हैं कि सर फलां ने मैट्रिक करने के बाद वो बाहर चला गया, अब उसके पास आईफोन 15 है, तो इस थोड़े से वक्त में उसने इतनी अच्छी गाड़ी भी ले ली है सर, उसके पास बाइक भी आ गई है, उसके पास आईफोन भी आ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, स्टूडेंट्स जो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको अंदर खाने ये बात पता नहीं होती। मैंने आज भी यही बात की है। नो डाउट आप जब मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो आप स्टेबल हो जाती है, आपके घर वाले स्टेबल हो जाते हैं। मैं खुद भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में कहता हूं कि आप बाहर जाएं, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा कि एज ए लेबर जो है वो आप बाहर जाएं, वहां जाके मजदूरी करें। मैंने ये कहा है कि आपने अगर बाहर जाना है तो आप कोशिश करें स्टडी वीजा पे जाएं। अगर आपके सोर्सेज इतने नहीं हैं तो आपके पास बेइंतहा ऑप्शंस हैं स्कॉलरशिप्स की, आप उन पे अप्लाई करें। फिर वही बात, सारे बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं लगता तो सर हमें क्या करना चाहिए, तो आप बेटा बीएस करें, बीएस करने के बाद स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, तब भी आपके चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अगर आपका बीएस के बाद भी नहीं हो रहा तो आप एमफिल के बाद करें, एमफिल के बाद आप जा सकते हैं। कोशिश करें कि आप वहां पे पढ़ लिख के यहाँ से वेल एजुकेट होके वहां पे जाएं और वहां पे जाके अर्न करें और दोबारा से फिर अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। बात वहीं आ जाती है कि जब आपने 1 साल लगा लिए, 2 साल लगा लिए, 10 साल लगा लिए बाहर, आप जो है उसमें आपने बहुत अच्छा अर्न कर लिया, एक स्टेटस बन गया। स्टेटस बनने के बाद फिर आप क्या करेंगे? आपने देख रखा होगा कि बहुत सारी फैमिलीज जो वहां पे वेल सेटल हो जाती हैं, वो फौरन से जैसे ही वो वहां पे मतलब उनको फील होता है कि अब हम इससे आगे नहीं जा सकते, तो फिर वो क्या करते हैं, दे मूव बैक टू पाकिस्तान। वो पाकिस्तान आते हैं और यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट में उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। इतना प्रॉफिट वो बाहर नहीं कमा रहे होते जितना वो पाकिस्तान में कमाते हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज के साथ मेरा जो है वो इंटरेक्शन हुआ है, और उनका यही कहना है कि वहां पर रहे हैं, हमने एक जो पहला इनिशियल स्टेज थी उसको हमने क्या कर लिया, जैसे उसको बिल्डअप कर लिया, एक रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसको पाकिस्तान में हमने आके इन्वेस्ट किया, तो पाकिस्तान में हमें उसके बदले में बहुत ज्यादा अच्छा रेवेन्यू मिला है और हम यहाँ पे कमा रहे हैं। फर्क यहाँ पर सिर्फ इतना आ जाता है, यहाँ पर उतनी सिक्योरिटी नहीं है जितनी जो है वो बाहर के ममालिक में होती है, लेकिन फिर भी लोग चला रहे हैं, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हर बंदा पाकिस्तान में काम कर रहा है। अब मसाइल कहाँ पर आते हैं? हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो हमारी ये जो कम्युनिटी है, जो यूथ है, इवन दैट बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे हैं जो मुझे ये कह रहे होते हैं कि सर हमें कोई तरीका बताएं कि हमने बाहर जाना है। भाई मैं खुद भी नहीं बाहर गया हुआ, हाँ मैंने स्कॉलरशिप्स जो हैं वो कुछ वो अचीव किए हैं, कुछ के मुझे रिस्पॉन्स मिले हैं, मैं खुद भी अप्लाई कर रहा हूँ, और कुछ में मैं खुद इंटरेस्टेड नहीं था तो उनको मैंने लीव कर दिया क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब है साथ साथ। और लेकिन मेरे अंदर कुछ एक स्टेबिलिटी भी आ चुकी है कि हम यहाँ पर स्टेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक अच्छा रहने के लिए घर हो, आपके पास एक अच्छी गाड़ी हो, आपके पास मतलब आपकी मंथली इनकम ठीक हो, तो आपको ज्यादा जो है ना वो तगो-दो में नहीं लगना चाहिए। मेरा ये ख्याल है, मानना है पता नहीं गलत होगा, मेरी अपनी ये राय है। क्योंकि जितना आप आगे 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 निकलने की कोशिश करते हैं, इंसान चला तो जाता है, लेकिन एक टाइम आता है कि इंसान सिर्फ गरीब रह जाता है। गरीब किस मामले में? उसके पास पैसा तो बहुत कुछ होता है लेकिन उसके पास अपने नहीं होते। ये बात याद रखिएगा।
میں اس کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہے، پھر میں وہیں اسی بات پہ آ جاؤں، ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باہر جائیں گے تو آپ سے اپنے جو ہے نا وہ جدا ہو جائیں گے، لیکن سم ہاؤ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کی فیملی پہ بھی، آپ پہ بھی. لیکن جو لوگ اس کو کوپ اپ کر جاتے ہیں وہ جائیں، بے شک جائیں، وہ ان کی اپنی پرسنل لائف ہے. وہیں پر بات آگے اٹک جاتی ہے کہ مسئلہ پاکستان میں فی الحال کس جگہ پر ہے. جب آپ باہر جاتے ہیں، مثلا ایک اسٹوڈنٹ یہاں سے باہر گیا ہے، اس سے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ سر میں یہاں پر پیزا ڈلیوری کرتا ہوں. دوسرے سے پوچھا سر یہاں پر میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں. تیسرے پوچھا سر میں یہاں پہ ماشاءاللہ سیکیورٹی کی جاب کرتا ہوں، اتنی اعلیٰ جاب ہے کہ مجھے سر اتنے پاؤنڈز مل جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد بہت سارے اور اسٹوڈنٹس ہیں جن سے پوچھا وہ بڑی آڈ جاب، سر میں کلیننگ کا کام کرتا ہوں، ڈسٹنگ کا کرتا ہوں. بھائی آپ وہاں پہ تو جا کے کر رہے ہیں، پاکستان میں کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کمانے والا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں اپنی اگزامپل دوں، میں ایک کمانے والا ہوں، 10 بندے کھانے والے ہیں. آپ اپنی اگزامپل لے سکتے ہیں، گھر میں بابا کمانے والے ہیں، 8 بندے کھانے والے ہیں، 50 بندہ کھانے والا ہے. فیملیز میں آگے فیملیز کے آگے فیملیز ہیں جو آپ کے مین بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ بھائی ایک بندہ کما رہا ہے بس باقی کھا رہے ہیں، دیٹس اٹ. اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پارٹ ٹائم میں جاب، کیا میں کہتا ہوں پارٹ ٹائم میں پانی نہیں بھر کے لا کے دیتے گھر والوں کو، کیوں جی میں پڑھ رہا ہوں. پڑھائی کے ساتھ کوئی بھی کام نہیں کر رہے کیونکہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں موبائل ویڈیو گیمنگز کے اندر، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو یوز کرنے میں. تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو کہ بٹر ریالٹی ہیں جو ہماری یوتھ میں پائی جاتی ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس میں پائی جاتی ہیں. وہاں پر آپ جا کے ڈگری بھی کر رہے ہیں، ساتھ پیسہ بھی کما رہے ہیں، وہاں پہ کیوں؟ پاکستان میں کیوں نہیں؟ کیا یہاں پر آپ کو جابز نہیں ملیں گی؟ ملیں گی، کم پیسوں میں ملیں گی، لیکن آپ کو قدر تو ہوگی. اگر آپ فیملی میں 4 بہن بھائی ہیں، چلو آپ فیمیلز کو الاؤ نہیں کر رہے کام پہ، اگر آپ 2 بھائی ہیں تو آپ تو کم از کم کرو نا، اپنے بابا کا سہارا بنے. ہمارے پیرنٹس بھی بڑی خوشی سے کہہ رہے تھے جی ساڈا بچہ پڑھ رہا ہے بس اور کچھ بھی نہیں کر رہا. یہ غلط بات ہے. آپ کا بچہ جب 18 ایئرز پلس میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی رسپانسبلٹی ڈالیں، اس پہ رسپانسبلٹی آئے گی تو وہ رسپانسبل بنے گا. ادروائز وہ آپ کے پیسوں کو ہوائی کی طرح اڑاتا رہے گا، اور ایک ٹائم آئے گا آپ خود کہیں گے کہ یار میں نے تو اس کو بہت زیادہ، میں نے تو اس کو کبھی کچھ کہا بھی نہیں تھا، کبھی کوئی کام اس کو کہا نہیں تھا، تو یہ پتہ نہیں کیوں خراب ہو گیا، اس کے ذمہ صرف ایک کام تھا، پڑھائی پڑھائی پڑھائی. لیکن آپ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس پڑھائی کو اتنا سر پہ سوار کر لیتے ہیں کہ آپ کی اس کمزوری کو، بیسیکلی پڑھائی کو سوار کرنے والے تو ٹاپ کر جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو اس کو کیا کرتے ہیں، آپ کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں کہ ابھی بابا مجھے اتنے پیسے چاہیے، میرا فلاں ایونٹ ہے، فلاں ایونٹ ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. یہ تمام تر جو ضروریات ہیں وہ آپ سے پوری کروا رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. اندر خانے کیا چل رہا ہے نہ آپ کو پتا ہوتا ہے، نہ ٹیچرز کو، نہ پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے. تو یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں موسٹلی، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پارٹ ٹائم میں کچھ چھوٹی موٹی جاب لازمی ڈھونڈنی ہے، اس میں آپ نے اپنے ٹائم کو مینج کرنا ہے. آپ رسپونسیبل بنیں، آپ اپنے بابا کا سہارا بنیں گے، اب سے بنیں گے تو تب جا کے آپ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھنا شروع کر دیں گے. فار ایگزامپل آپ 24 کے بعد جا کے پیسہ کمانا شروع کر رہے ہیں، تو وہی اگر آپ نے 18 سے پیسہ کمانا شروع کیا ہے تو 18 اور 6 24 6 سال کا آپ کے پاس ایکسپیرینس آ جائے گا. اب آپ ایک ٹرینڈ ہوں گے، ایک ٹرینڈ پرسن ہوں گے، ایک سکلڈ پرسن ہوں گے. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہماری ڈگریز ہم یہاں پر کر رہے ہیں صرف ڈگریز کر رہے ہیں، کوئی سکل نہیں سیکھ رہے. یقین مانے میں نے ایسے ایسے بچوں کو دیکھا ہے جو مجھے میرا اپنا اسٹوڈنٹ میٹرک اس نے مطلب ہمارے پاس کی تھی، اس کے بعد وہ انٹر میں بھی میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے. تو وہ مجھے اگلے دن ملا، کہتا ہے کہ سر میں جو ہے نا وہ فری لانسنگ کا کام کرتا ہوں. میں نے کہا یار کیا کام کر رہے ہو فری لانسنگ کا؟ کہتا ہے کہ سر میں نا صرف ایک ویب کی SEO کرتا ہوں، ہمارا پینل ہے دس اینڈ دیٹ. تو میں نے کہا بیٹا آپ کتنا ارن کر لیتے ہو؟ کہتا ہے سر میں تقریباً جو ہے نا 5 to 6 لاکھ جو ہے وہ پر منتھ یہ میں ارن کر لیتا ہوں. سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کبھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، کبھی بہت تھوڑے ہو جاتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے کسٹمرز پہ. تو میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک بچہ جس نے 3 سال پہلے میٹرک کی تھی، پھر وہ اس نے انٹر کر لیا، انٹر کرنے کے بعد اب وہ جو ہے وہ اچھی خاصی کمائی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اپنی ڈگری کر رہا ہے. تو یار ایسے لوگ بھی تو ہیں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اب آپ تعلیم کو چھوڑ دیں، فری لانسنگ کی طرف چل پڑیں، کیونکہ ہم بھیڑ چال چلتے ہیں. ہمیں بولا ملک سے باہر جاؤ تو ہم سارے ملک سے باہر جانا شروع ہو گئے. اب بھائی باہر کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ باہر جا کے کیا سین ہونے والا ہے آپ کے ساتھ، وہاں پر آپ نے اس سے زیادہ تنگ ہونا ہے. بس اب ایک ہی بات ہے، بابا مجھے باہر بھیجیں، میرا فلاں دوست بھی چلا گیا، فلاں دوست بھی چلا گیا، وہ اتنے کما رہا ہے، وہ اتنے کما رہا ہے. تو کیا سارا رزق آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے؟
اللہ نے آپ کو اتنا دینا ہے جتنا آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے. ہاں کوشش آپ نے کرنی ہوتی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک کنویں میں چھلانگ لگا رہا ہے تو آپ نے بھی وہیں لگانی ہے. آپ نے دیکھ رکھا ہوگا، مجھے بہت سارے جو ہے نا وہ ٹیچرز کہتے ہیں کہ سر آپ کا یوٹیوب چینل ہے تو ہم نے بھی یوٹیوب چینل بنانا ہے. میں کہتا ہوں بنائیں، لیکن کنسسٹنٹ ہو. بہت سارے لوگوں کا ساتھ دیا. مصیبت یہ ہے کہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ ریوارڈ چاہتے ہیں. اب میری اس محنت کو نہیں دیکھ رہے کہ جو میں نے کووڈ سے پہلے کی شروع کی ہوئی تھی، وہاں سے لے کر اب تک آ کے مجھے کوئی 1-1.5 لاکھ سبسکرائبر ملے ہیں، تو اب میں جا کے جو ہے نا وہ کچھ فیمس ہوں، کچھ کہہ لیں آپ. تو اس کے پیچھے والی محنت نہیں. سر آپ نے اگلے دن چینل بنایا اور آج آپ ماشاءاللہ اتنے سبسکرائبر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی اتنی آڈینس ہے، لوگ آپ کو سنتے ہیں، اب ہم آپ کو بلا رہے ہیں ایز اے گیسٹ اسپیکر، تو ہمیں بھی بتائیں کہ ہم جو ہے وہ کیا کریں. تو میں وہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ آپ چینل بنائیں، لازمی بنائیں، لیکن اس پہ کنسسٹنٹ ہو جائیں. وہ 1-2 مہینے کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، آڈینس ملتی نہیں ہے، پھر ختم. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خود سے کوئی نیا کام کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، کاپی کرنا ہے جی ہم نے. آپ فار ایگزامپل لیکچر ہی سن رہے ہیں تو لیکچر سننے کے بعد آپ اسی کے لیکچر کو کاپی کریں گے. سر عامر نے پڑھا دیا، دیٹس اٹ. یہ نہیں دیکھیں گے کہ بک کو بھی ایک دفعہ تو کھول لیں. بھائی سر نے پڑھا دیا، سارے پوائنٹ سر کلیئر کرتے ہیں، میں بھی انسان ہوں، میرے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، بس کاپی کیا، دیٹس اٹ. کوشش کی کہ ہمیں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے. جب آپ اپنے طور پر غلط ہیں تو آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جب آپ خود اپنے کاموں میں ڈنڈی مارتے ہیں تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ ایک کامیاب انسان بن جائیں گے؟ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے کام خود کرتا ہے. جب آپ نے پانی بھی بھر کے نہیں پینا خود، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں ایک ایسا انسان بن جاؤں گا جو کہ بہت زیادہ ارننگ کر سکتا ہے. نصیب ہوتے ہیں. ارننگ کو آپ اپنی لائف میں کامیابی کے ساتھ کمپیریزن نہ کیا کریں. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، اس پہ بھی جی اللہ بڑا راضی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے راضی یا اللہ کی رضا پیسوں سے نہیں دیکھی جاتی، نہ ہی کامیابی پیسوں سے دیکھی جاتی. بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں، یقین مانیں بہت زیادہ ان کے پاس پیسہ ہے لیکن اندر سے وہ نہ ٹوٹے ہوئے ہیں. ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، باتیں ہوئی ہیں، وہ مجھے یقین مانے مجھے مینٹور بنا لیتے ہیں کہ سر آپ ہمیں کوئی مشورہ دیں. پتہ نہیں میں خود آپ کے ساتھ ادھر بول رہا ہوں، میرے اندر پتہ نہیں کتنی جو ہیں وہ پرابلمز ہوں گی، کتنی مجبوریاں ہوں گی. تو ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو یہیں پہ سٹاپ کرو، یہاں سے بھاگ جاؤ. یہاں سے تب بھاگو جب آپ خود اس قابل ہو، آپ خود اتنا کمال ہو، آپ کو پتا ہو کہ میں نے وہاں پہ جا کے یہ کام کرنا ہے. یہاں پر آپ نے پانی خود تک کبھی نہیں پیا ہوتا، وہاں پر جا کے آپ پھر پیرنٹس کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، بابا یہاں پہ میں بڑا مصیبت میں، رو رہے ہوتے ہیں بچے وہاں پہ. بھائی یہاں پہ کچھ سکل سیکھ کے جائیں، کوکنگ خود یہاں پہ سیکھیں، آپ اپنے کپڑے دھونا سیکھیں، والدہ کی ہیلپ کریں، سسٹرز ہیں تو ان کی ہیلپ کریں، کچن میں ان کی ہیلپ کریں. تو یہ سارے کام ان کے ساتھ مل کے کریں، تب سوچیں باہر کا. اب آپ کو ایک بھوت سوار ہوتا ہے کہ ہم نے باہر جانا ہے، دیٹس اٹ. جائیں بھائی، میں یہ نہیں کہتا جائیں، لیکن کب جانا ہے، کس لیے جانا ہے، کیوں جانا ہے، آپ کا موٹیو، آپ کا جو ایم ہے وہ پکا ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں اس مقصد کے لیے جا رہا ہوں، اور پھر آپ نے اس کو حل کرنا ہے. اور پھر کوشش یہ کرنی ہے کہ وہاں پہ سٹیبل ہونے کے بعد دوبارہ سے اپنے کنٹری میں آئیں، اپنے ملک میں پیسہ لگائیں، اپنی آڈینس جو ہے، اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے لیے بینیفٹس دیں، نہ کہ دوسرے آپ سے بینیفٹس اٹھاتے پھریں. اس میں ہماری جو گورنمنٹ ہے پچھلے کچھ سالوں میں وہ جابز جو ہے وہ نہیں دے رہی، کیونکہ ملک جو ہے اس میں کچھ ڈسٹربنس آئی ہوئی ہے، سب جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے. لیکن یہ ملک ایسا ہے، اس میں یہ جتنی بھی ڈسٹربنس ہے یہ ٹیمپریری ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہے، یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں. جیسے ہی سٹیبل گورنمنٹ آئے گی تو ہر چیز دوبارہ سے سٹیبل ہونا شروع ہو جائے گی. پچھلے کچھ سالوں میں یہ پرابلمز آئی ہیں، اللہ خیر کریں گے. اللہ پہ توقع رکھنی چاہیے، انسان کو کبھی بھی اتاولا نہیں ہو جانا چاہیے، ایک بات سن کے اس کے پیچھے لگ نہیں جانا چاہیے. تو یہ تمام تر باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں، یقین مانے میں نے آج اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے آپ کے سامنے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اسٹے کنیکٹڈ. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.